अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। सवालात का सिलसिला इंशाअल्लाह 1 घंटा जारी रहेगा। और एक बात और बता दूं, बहुत से लोग हिचकिचाते हैं कि भाई ये क्या सवाल करना। देखिए, आपके सवाल करने की वजह से बहुत से लोगों को इसका पता चल जाता है। बहुत सी इबादत के मामले में, हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात और बहुत से ऐसे मामलात जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं, लेकिन कभी हमने उसमें कोई गलती की या हमें उस बात का पता नहीं है, तो यकीनन आप पूछ सकते हैं। आपकी वजह से हज़ारों लाखों लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। तज़किरा जो चल रहा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पता करना था कि तकरीबन 4 हफ्ते हो गए, जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ हर लफ्ज़ पे मैं अटक जाती हूँ और मुझे एक सूरत फातिहा पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है। अच्छा। और बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो ये पता नहीं जो है डिप्रेशन की वजह से है या दिमागी मुझे मरीज की वजह से है, ये अभी शुरू हुआ है। वैसे जब बातें करते हैं तब भी इस तरह होता है? नहीं, बातें मैं आपसे ठीक कर रही हूँ, सिर्फ नमाज पढ़ते हुए मुझे अभी ऐसे हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। तो और दूसरी बात ये कि आपने हमेशा आप बताते रहते हैं सूरत अल-मोमिनून की जो आखिरी 4 आयतें, वो जो 4 है वो कहाँ से शुरू होती हैं, कौन से? ठीक है, कोई बता देता है। और एक आपने किसी को कल बताया था कि मेरा सामान और काफ़ी पर्सनल चीज़ें जो है ना वो किसी के पास है और वो देने का नाम नहीं लेते। तो उनके लिए आपने बताया था 20वां सिपारा है और कौन सा रुकू था? ठीक है, वो बता देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और एक और लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लाइन पर हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी, आप दोबारा ट्राई कीजिए। और एक कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला मालूम करना था। जी जी। मैंने बैंक से कुछ लोन लिया है। अच्छा। अपनी दोस्त के लिए। वो मुझे पे कर देती है, मैं बैंक को पे कर रही हूँ। और कुछ अपनी बहन के लिए लिया था, पाकिस्तान के लिए भेजने के लिए। खैर वो है, मेरी अपने ज़ात के लिए उस पर एक पैगी भी नहीं हुई है खर्च। बहरहाल बैंक से ये है एग्रीमेंट उनका कि अगर वो अदा करने से पहले मैं मर जाऊं तो वो वाइट ऑफ हो जाता है। वो कोई डिमांड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें शरई क्या है? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरे है ना एक लेफ्ट लेग में बहुत दर्द होता है, उल्टी टांग में, लेकिन वो साइड पे है और इतना ज़बरदस्त होता है, गोश्त दुखता है पूरी टांग में। ऐसा लगता है घुटने समेत है ना ऊपर रान तक होता है कि उसमें टीसें उठती हैं। अल्लाह। जी, तो वो टीसें उठती हैं और मैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ के वो दम करती हूँ और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये भी पढ़ के ना मैं इस तरह से करती हूँ कि बाद में मुट्ठियाँ बंद करके जैसे कंकरियाँ फेंकते हैं, मुझे किसी ने बताया था, मैंने वो भी कर रही हूँ, लेकिन कोई इफाका नहीं होता। दवाई भी खा रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ कोई आप मुझे बता दीजिए कोई अगर और दुआ हो तो, ताकि मैं इससे, मुझे रात को भी नींद नहीं आती है इस तकलीफ की वजह से। अल्लाह।
جی تو دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے بدھ کو جب آپ سے خواب میں نے کہا تھا، لیکن وہ میں نے ریکارڈ کیا تھا، اور وہ جو ہے نا بریک کے بعد نا ریکارڈنگ کینسل ہو گئی تھی خود بخود. تو میں آپ کو پروگرام کے بعد فون کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، درمیان میں 8 بجے فون کر لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہماری ایک بہن کا اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، آپ کی دعا ہے. آپ کو دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. جزاک اللہ. بس اللہ کرے اسی طرح ہمارا پروگرام جاری رہے. آپ نے جو ٹائم بڑھا دیا ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہوا. جی ماشاء اللہ. اور مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا، یعنی کہ ہم یہ جو 6 رکعت نماز اوابین کہتے ہیں جی، جو مغرب کے وقت پڑھتے ہیں 6 نفل، کیا یہ نفل وہ نماز کے نفلوں کے ساتھ ہوتا ہے یا الگ، یا اور 6 نفل پڑھنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا سوال. بس یہ ایک بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، اور بس دعا کریں میرے لیے کہ مجھے بھی بہت ہی تکلیف ہوتی ہے نماز کے وقت. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی مولانا صاحب، میں آپ سے ایک نا سوال پوچھنا تھا، تھوڑا سا غور سے سننا نا. جی جی. میرے انکل ہے، ان کی نا 2 شادی انہوں نے کی نا. ایک پہلی شادی کی، ان میں سے 4 بچے ہیں نا. پھر ان کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. پھر دوسری شادی کی، پھر اس میں سے 4 بچے ہیں. جو دوسری شادی کی نا، جو دوسری بیوی تھی، اس نے بیوی ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، تو اس نے نا اس کے 4 بچوں نے اپنے بچوں کے جو پیسے یہاں پہ ملتے ہیں، ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے، وہ پیسے سیو کر کے اس نے پاکستان میں اپنی پراپرٹی لی. اچھا. تو اپنی پراپرٹی خریدی، تو وہ پراپرٹی اب انکل کے نام ہے. تو وہ اب نا اپنے بچوں کو، جو دوسری بیوی کے بچے ہیں، اس کے نام ٹرانسفر کرنے لگے. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان میں سے جو پہلی بیوی کے بچے ہیں ان کا بھی حصہ بنتا ہے؟ وہ ان کی کمائی کا نہیں ہے، انہوں نے خود، ایک تو تھا نا کہ ہسبینڈ نے اپنی کمائی سے، اپنی کام سے وہ بنایا نہیں، لیکن جو دوسری بیوی تھی نا، اس نے اپنے بچوں کے پیسے سیو کر کے، جو بچوں کو یہاں پہ خرچہ ملتا ہے، وہ پیسے سیو کر کے وہ پراپرٹی خریدی پاکستان میں. تو اب وہ دوسری بیوی چاہتی ہے کہ وہ اس کے بچوں کے نام ٹرانسفر ہو جائے. تو وہ انکل یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ان کے دل میں کہیں میں پوچھ لوں پھر بھی کہ پہلی بیوی کے بچوں کا تو نہیں اس میں حصہ بنتا، ان کا تو نہیں کچھ ایسا. اچھا، جس وقت یہ دوسری بیوی کے بچوں کا بینیفٹ مل رہا تھا تو پہلی بیوی کے 4 بچے کہاں تھے؟ وہ بڑے تھے، وہ شادی شدہ تھے. وہ پہلی بیوی کے بچے اپنی علیحدہ اپنے گھروں میں تھے نا. جب انکل نے دوسری شادی کی نا، تو تب جو پہلی بیوی کے بچے تھے وہ شادی شدہ تھے. تو وہ ایک ہی شادی کرنے والے تھے، لیکن وہ ان کا کوئی بینیفٹ وغیرہ کچھ نہیں ملتا. ان کو کوئی کمائی نہیں دی، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، وہ شادی شدہ تھے. تو جو دوسری بیوی تھی نا، اس کو وہ بعد میں شادی کی، اس نے اپنے جو 4 بچوں کا ملتے تھے نا بینیفٹ، وہ اپنا بھی، پہلے بچوں کی کمائی کا یا بینیفٹ کا کچھ اس میں حصہ نہیں ہے. پھر بھی وہ جاننا چاہتے ہیں. تو ان کو کہتا ہے ذرا سیٹسفیکشن کے لیے بھی بندے کو تھوڑا ہو جائے کہ مجھے دل میں آتا ہے کہ کہیں مجھے یہ نہ ہو کہ پہلے بچوں کا بھی حصہ بنتا ہے. ان کا بیچ میں کوئی انکل کی کمائی بھی نہیں بیچ میں شامل، نہ پہلے بچوں کی کوئی کمائی، نہ ان کا کوئی بینیفٹ. یہ دوسری بیوی کے جو بچے ہیں، اس نے اپنے بچوں کے بینیفٹ سے سیو کر کے وہ پاکستان میں گھر لیا نا. تو پراپرٹی وہ اب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا کچھ شیئر بنتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک کوشچن کرنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. جی فرمائیے. میرے جو جیٹ فوت ہو چکے ہیں، ان کی وائف ہے اور بچے ہیں، 2 بچے کماتے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں ایون دو ان کا لائف سٹائل دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس سونا چاندی ہے کچھ؟ سوری، ان کے پاس سونا چاندی ہے کچھ؟ سونا چاندی آف کورس ان کے پاس ہوگا، جب تک ہمیں پتا تھا تب تو ان کے پاس تھا. اچھا. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے سکتے ہیں ریلیٹیو میں سے، اگر ان کے اوپر قرضہ ہو؟ بتاتے ہیں. السلام جزاک اللہ. تھینک یو.
اور ایک کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی پہلا سوال یہ تھا کہ 4 ہفتے سے ہماری بہن کو یہ تکلیف ہے کہ نماز کے اندر ہر لفظ میں اٹک جاتی ہے۔ دیکھیے سورہ علم نشرح، اس سورت کو آپ ورد بنا لیں، یعنی ہر نماز سے پہلے تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب۔ بس یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد نماز پڑھنا شروع کریں۔ کچھ دنوں میں انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو آپ نے افحسبتم کے بارے میں پوچھا ہے، سورہ مؤمنون کی لاسٹ 4 آیت شروع ہوتی ہے افحسبتم اس لفظ سے، اور ختم ہوتی ہے، آخر سورت ختم ہوتی ہے الراحمین یہاں پر۔ اور تیسرا جو آپ کا سوال تھا وہ سورہ قصص 20 پارے میں سورہ قصص کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے، آپ تلاش کر لیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بس یہاں تک پڑھنا ہے، معاد تک، یعنی گویا آیت کا ایک حصہ پڑھنا ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے وہ۔ 20 پارہ سورہ قصص کے آخری رکوع میں۔ پھر ہماری بہن کا ایک سوال یہ تھا کہ بینک سے کچھ لون لیا انہوں نے، کچھ اپنے فرینڈ کے لیے، کچھ اپنے بہن کے یہاں بھیجنے کے لیے، مرنے کے بعد وہ رائٹ آف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اسلامک اصول میں یہ ہے، پہلے تو آپ نے بینک سے جو لون لیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بینک والے جب لون دیتے ہیں تو اس پر کچھ انٹرسٹ لگاتے ہیں، گویا یہ سودی قرضہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بینک سے کبھی لون نہ لیں۔ اگر کسی کو کوئی سخت ضرورت ہے تو اپنے کسی جاننے والی سے، کسی رشتہ داروں سے لے لیں جو بغیر کسی سود کے آپ کو قرض دے سکے۔ دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ رائٹ آف ہو جاتا ہے، اسلامک اصول میں جب کسی سے قرضہ لیا ہے تو وہ مرنے کے بعد اس کو پہلے ادا کیا جاتا ہے، یعنی ترتیب یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت نافذ کی جائے گی، اور اس کے بعد وارثوں کو مال ملے گا۔ اگر کسی کے پاس اتنا قرضہ ہے کہ اس کا پورا مال جو تھا وہ قرضے میں ادا کر دیا گیا تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اور اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کی مہر ادا نہیں کی ہے تو وہ بھی قرضے کے برابر ہے۔ شوہر کے مال میں سے پہلے وہ بیوی کی مہر ادا کی جائے گی، بعد میں وارثوں کو میراث ملے گی۔ تو خلاصہ ہے کہ آپ نے جو رائٹ آف ہونے کا مسئلہ پوچھا ہے یہ اسلامک طور پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے وارثوں کو آپ بتا دیں کہ اگر میں مر گئی تو میرے مال میں سے بینک میں اتنا واپس دے دینا جو بینک کا قرضہ ہے۔ تیسرا ہماری بہن کا مسئلہ تھا، ان کے لیفٹ پیر میں درد ہوتا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتی ہیں، ساتھ میں اہدنا الصراط المستقیم والا عمل پڑھیں، 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور اس کو پیروں پر جہاں درد ہوتا ہے وہاں پر ملتے رہیں۔ یہ 1 سے زیادہ مرتبہ بھی دن میں کر سکتے ہیں، 5-10 دفعہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اوابین کی 6 رکعات کے بارے میں پوچھا ہماری بہن نے کہ نماز کی نفل ہے، مغرب کے بعد ہم 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 رکعت نفل، تو کیا وہ 6 رکعات اس کے علاوہ ہیں یا اس کے شامل کر لیں؟ دیکھیے اس میں آسانی ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد ٹوٹل 6 رکعت پڑھ لیں، گویا 8 رکعت پڑھ لیں تو بھی آپ کو اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ بلکہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ وہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ بھی چونکہ فرض سے تو ایکسٹرا ہی ہے، زائد ہے، اور نفل کے معنی ہی ہے زائد، تو آپ اس سنت کو بھی شامل کر لیں، گویا مغرب کی نماز کے بعد صرف 6 رکعت پڑھ لیں تب بھی اوابین کا ثواب مل جائے گا۔
تو کوشش کریں کہ 8 پڑھیں، ورنہ اگر 6 رکعت بھی پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ یہ اوابین میں شامل ہو جائیں گی۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے ان کے انکل کے مسئلے کو پوچھا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں، پہلی شادی سے 4 بچے، دوسری جب شادی کی اس دوسری بیوی نے، اس سے بھی 4 بچے ہوئے، اس بیوی نے ان اپنے بچوں کے یعنی دوسرے جو 4 بچے ہوئے ان کا جو کچھ بینیفٹ ملا اس سے پاکستان میں پراپرٹی خریدی۔ پہلے تو یہ خیال کریں کہ یہ جو مال ہوتا ہے بچوں کی لک آفٹر کرنے والوں کو ملتا ہے، تو اس میں صرف یہ بیوی نہیں بلکہ جو آپ کے انکل ہیں وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں۔ اب اگر یہ زمین جو خرید رہے ہیں تو اس میں یوں سمجھا جائے گا کہ انکل اور ان کی وائف آنٹی جو آپ کی ہیں یہ دونوں کی پارٹنرشپ میں یہ بلڈنگ خریدی جا رہی ہے پراپرٹی۔ اس بلڈنگ کے اندر انکل کی وفات کے بعد جب میراث تقسیم ہوگی تو اس میں ان کی وائف جو دوسری وائف ہے اس کو بھی ملے گا جو اس کا حصہ بنتا ہے، اور یہ جو 4 بچے ہیں ان کو بھی ملے گا، اور وہ جو پہلی بیوی کے 4 بچے ہیں ان کو بھی ملے گا۔ یعنی مرحوم کے مال میں جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلی بیوی کے بچے ہیں یا دوسری بیوی کے، تو گویا 4 بچے یہ اور 4 بچے پہلے 8 بچے وارث ہوں گے۔ جہاں تک آپ کا جو سوال کا حصہ تھا کہ اس بیوی نے دوسری بیوی نے اپنے بچوں کا بینیفٹ استعمال کیا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ اس بینیفٹ کی ملکیت دونوں کی ہوتی ہے، شوہر کی اور بیوی کی دونوں کی۔ اس وجہ سے دونوں اس میں وارث، دونوں اس میں پارٹنرز ہوں گے، شریک ہوں گے، اور اگر پہلے سے خریدتے وقت وہ آدھا آدھا کر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ اس بلڈنگ میں اگر 10 لاکھ خریدی تو 5 لاکھ ان کے حصے کے، 5 لاکھ بیوی کے حصے کے، تو پھر ان کی وفات کے بعد صرف 5 لاکھ میں تقسیم ہوگی جائیداد، یعنی 5 لاکھ کے حصے ملیں گے اولاد کو۔ اور اگر اس طرح تقسیم نہیں کیے، صرف انکل کے نام پر ہے، تو پھر پوری پراپرٹی میں سب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ دوسرا ایک سوال یہ تھا کہ ہماری بہن نے 2 سوال کیے، ایک یہ کہ ان کے جیٹھ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کو وہ زکوٰۃ کے فنڈ سے کچھ مدد کرنا چاہتی ہیں ان کے گھر والوں کی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس سونا چاندی ہے؟ اگر سونا چاندی ہے تو آج کل میں یعنی آج کل جو اس کی ویلیو ہے سونے کی، اس اعتبار سے تھوڑا سا سونا بھی اس کو صاحب نصاب بنا دیتا ہے۔ جیسے آج کل 1 تولہ سونا 300 پاؤنڈ سے اوپر کا ہے، تو اگر 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہے اور تھوڑی سی چاندی یا کچھ کیش ہے تو دونوں کو ملا لیں گے اور اس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے جو دوسرا نصاب ہے چاندی کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال کا حصہ تھا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ، تو اگر وہ مستحق ہے تو یقیناً قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین جو لفظ ہے سورہ توبہ میں وہ اسی لیے ہے کہ جن لوگوں کو قرض نے جکڑا ہوا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو دیں، بشرطے کہ وہ مستحق ہو۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے پوچھنا ہے کہ میں جب کہیں سفر میں ہوتے ہیں تو وتر جو ان سے وہ 3 پڑھنی ہے یا ان کی قضا ہے؟ کیونکہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 پڑھنا ہے، تو میں نے کہا میں نے سنا کہ جیسے مغرب کی نماز اس کے 3 ہی فرض ہیں، اس کو نہیں ہم ادا کر سکتے، اسی طرح وتر بھی 3 ہے تو وہ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ تو پلیز مجھے، میں ذرا کنفیوز ہوں تو مجھے یہ ضرور پلیز بتائیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ آپ جو آپ نے کسی اور نے ابھی آپ سے پوچھا جو آپ نفل نہیں آبا بین کے، میں تو 6 پڑھتی ہوں، لیکن 8 یا 6 مجھے یہ بتا دیں، 8 یا 6 آبا بین کے؟ مغرب کی نماز کے بعد کی جو نفل ہے اس کو ملائیں گے تو 8 ہو جائے گی۔ اچھا، نہیں میں وہ وچی کاؤنٹ کر کے 6 پڑھتی ہوں۔ ہاں تو اچھا ہے، 6 ایکسٹرا پڑھتے تو اچھا ہے۔ آپ نہیں ایکسٹرا نہیں، لیکن 2 ہوتے 4 اور پڑھ لیتی ہوں، اس کو ملا کے 6 پڑھتی ہوں۔ ہاں تو بھی وہ دوسرا قول میں نے وہ بھی بتایا کہ یہ بھی آسانی ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر 2 اور کر دوں؟ جی 2 اور کر دیں، سنت موقدہ کو الگ کر دیں آپ۔
اچھا تو لیکن بھائی کیسے نیتنے؟ جیسے میں نیت ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل اوابین پردی واسطے کو ایسا نیتنے؟ ٹھیک ہے، نیت میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. پلیز مہربانی. السلام علیکم. سفر کے اندر وطر کا مسئلہ حدیث میں آتا ہے وطر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح ہے. اس وجہ سے جس طرح مغرب کی نماز بھی سفر میں پوری 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح وطر کی نماز بھی سفر میں پوری پڑھی جائے گی 3 رکعت، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور یہ جو آپ نے کہا قضا نہیں پڑھنی ہے، جب عشاء کی نماز پڑھیں گے آپ سفر میں 2 رکعت، ساتھ میں 3 رکعت وطر بھی پڑھ لیں. گویا جس طرح ہم فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3، تو اسی طرح عشاء کی 2 اور 3 5 پڑھ لیں. 2 رکعت فرض اور 3 رکعت وطر واجب، یہ کم از کم سفر کے اندر پڑھ سکتی ہیں آپ، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. دوسرا جو اوابین کی نیت کے بارے میں پوچھا، اوابین جو ہے یہ نفل ہے، نفل کے معنی ہوتے ہیں ایکسٹرا. تو جب آپ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھتی ہیں، تو یہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت مغرب کی سنت موقدہ پڑھتی ہوں، سنت پڑھتی ہوں. اور اس کے بعد جب 6 پڑھیں تو ہر 2 رکعت پر یہ نیت کریں کہ مغرب کے بعد جو اوابین کی نیت کرتی ہوں. اوابین کی نفل نماز ہے، صرف نفل کہہ دیا تب بھی کافی ہے، یا اوابین کی نفل پڑھتی ہوں تب بھی نماز ادا ہو جائے گی. اوابین کی نفل نماز کی فضیلت یہ آئی ہے صلاۃ الاوابین کی کہ جو شخص 6 رکعت مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا اس کو 12 سال عبادت کا اجر و ثواب ملے گا. یعنی جس نے 12 سال تک کنٹینیو عبادت کی ہو، ایسا ثواب اس شخص کو ملے گا جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لے. تو یہ بہت قیمتی وقت ہے، بلکہ ان راتوں میں جو بابرکت راتیں ہوتی ہیں، جیسے جمعہ کی رات ہوتی ہے، تو جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ جمعہ کی رات شروع ہو گئی، اس وقت بھی اگر کوئی یہ نماز پڑھے یا کچھ ایکسٹرا عبادت کرے تو یہ جمعہ کی رات کی عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے. رمضان کی راتیں خاص طور پر جو آخری 10 راتیں ہیں، تو آخر کی 10 راتوں میں مغرب کی نماز کے بعد اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں آپ تو رات کی عبادتوں میں لکھی جا رہی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ 10 راتیں یا کم از کم 5 طاق راتیں جو ہے ہم مغرب کی نماز کے بعد 2-4 رکعت زیادہ پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ وقت بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. اور اگر یہ رات شب قدر ہے تو شب قدر میں عبادت کا ثواب مل گیا اس کو، کیونکہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد نفل نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد تراویح کی نماز پڑھی، اس کے بعد وطر کی نماز پڑھی، تراویح میں قرآن پڑھا، قرآن سنا. یہ سب عبادتیں اس کی رات کی عبادتوں میں شامل ہو رہی ہے. اور جس نے شب قدر کو پا لیا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا. مور دین 82 ایئرز، 82 سال سے زیادہ کا عرصہ یوں سمجھا جائے گا اس نے عبادت میں گزارا. تو بہت آسان ہے. یہ امت کمزور امت ہے. زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھیں ہم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تو ہم بڑھاپے کے دور میں ہیں. انسانیت کا بڑھاپا ہے، یہ آخری وقت ہے. اور بڑھاپے کے دور میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. لوگ اس کو زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ بھئی بوڑھا ہونے کے باوجود اس نے یہ کام کیا، بوڑھے ہیں لیکن پھر بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے خصوصیت تھوڑے سے عمل پر اجر و ثواب زیادہ دیا ہے. حق تعالی شانہ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا، دیکھتے رہیں. اور اگر کوئی کوئسچن ہے تو آپ بریک کے بعد انشاءاللہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.